अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है समन वहीद का मिले कुछ इस तरह। हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट और हमारी राइटर की परमिशन से अपलोड किया जा रहा है। हम अपनी राइटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। ढोलकी की बुलंद ताप, तेज़ तेज़ गूंजती तालियों की आवाज़, मेहंदी की दिलफरेब खुशबू हर सू फैली हुई थी। फुल पीला जोड़ा पहने, सर पर लाल चुनरी ओढ़े वो बैठी मुस्कुरा कर अपने गाना गाती सहेलियों को देख रही थी जो दो टीमों की शक्ल में बैठी भारी भारी गाना गा रही थीं। हर तरफ खुशियों का समा बंधा था। वो अपनी किस्मत पर रश करती, अल्लाह का दिल ही दिल में शुक्र अदा करती, अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वर कर रही थी। कुछ देर बाद लाउंज में शोर बुलंद हुआ कि लड़के वाले आ गए हैं, मेहंदी की रस्म शुरू करें। उसकी सहेलियां और कज़न इसे घर के लॉन में बने स्टेज पर लाईं और इसे स्टेज पर पड़े झूले पर बिठाया। थोड़ी देर बाद रस्में हीना शुरू हुई। पहले इसके ससुराल वालों ने, फिर इसके अपने घर के बड़ों ने, इसके इकलौते भाई ने, रिश्तेदारों ने, सब कज़न्स, सब सहेलियों ने बड़े लाड से रस्में हीना अदा की। इसकी सास प्यार से इसके माथे पर बोसा देती हुई इसके सर पर ओढ़ी लाल चुनरी सेट करती इसे प्यार करती है और जाने से पहले इसे कहती है कि खूब ख्याल रखना, हम कल इंशाल्लाह पूरी बारात के साथ तुम्हें लेने आएंगे। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं, काफ़ी वक्त हो गया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इसकी सास ने इसके पास खड़ी इसकी माँ को मुखातिब करते हुए जाने की इत्तला दी और उनसे गले मिलती हुई बाकी मेहमानों के हमरा चली गई। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान भी जाना शुरू हो गए। इसके ससुराल वालों के जाने के बाद इसकी सहेलियां इसे इसके कमरे में छोड़ गईं। वो शीशे के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी जिसमें नज़र आने वाली लड़की जिसने फूलों के जेवर पहने अपने कमर तक आते लंबे गोल्डन बालों को चुटिया में मुकीद करके एक साइड से आगे निकाले, आंखों के ऊपर लाइनर लगाए जिससे इसकी काली आंखें मोटी और खूबसूरत दिखाई दे रही थीं। बिलाशुबा वो बहुत हसीन लड़की थी। वो अपना अक्स देखने में इतनी माहूर थी जब मोबाइल की मसलसल बजती घंटी ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। इसने पलटकर साइड टेबल पर पड़े अपने मोबाइल को देखा जो कि बज रहा था। इसने आगे बढ़कर अपने मोबाइल को उठाया और स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर बेइख्तियार मुस्कुराहट ने इसके गुलाबी लबों को छुआ। अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों के साथ इसने कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ से इस पर सलामती भेजी गई और वो सलाम का जवाब देने ही वाली थी जब दूसरी तरफ से गूंजती भारी मर्दाना आवाज़ में कोई शख्स इससे मुखातिब पूछता है, आप ज़हरा बात कर रही हैं? वो तो आज पहली बार फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुन रही थी। इसके पूछने पर बड़ी मुश्किल से अपने हलक से आवाज़ निकालते हुए इसने जी कहा। मुकाबिल तो शायद घोड़े पर सवार था। इसका जवाब सुनते ही फ़ौरन बोलना शुरू हुआ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये बात मैंने मामा को 1000 दफ़ा कही है, मगर उन्हें अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और अपनी भतीजी अपने बेटे से ज़्यादा अजीज़ है। तुम प्लीज़ मेरी तरफ़ से अपने घर वालों को इनकार कर देना। मैं आज रात की फ़्लाइट से ही अमेरिका वापस जा रहा हूँ। ये अल्फाज थे या आग के शोले जो उसे अपनी लपेट में ले रहे थे। उसे अपने कानों से सुनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने इसे छाँव से लाकर धूप में खड़ा कर दिया हो। इसके दिल की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। इसके अंदर कुछ टूटा था। इससे ज़्यादा इसकी टांगों ने साथ देने से इनकार कर दिया था और वो ज़मीन पर गिरती होशो हवास की दुनिया से बेखबर हो गई। एक बड़ा सा हॉल जिसे गुब्बारों से
اور دوسری ڈیکوریشن کے مواد سے سجایا گیا تھا۔ میں ہر طرف میوزک کی تیز آواز گونج رہی تھی، مدھم روشنی، ہر طرف ہنستے مسکراتے چہرے، ڈرنک کرتے لڑکے لڑکیاں۔ ایسے میں وہ تھوڑا بیزار سا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈانس فلور سے قدرے دور ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا وہ اپنے موبائل پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے ٹائم پاس کر رہا ہو۔ یار حدید، تو بھی کمال کرتا ہے، میری برتھ ڈے پارٹی چھوڑ کر تو اپنے فون میں لگا ہوا ہے، ہادی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خفگی سے بولا۔ حدید نے ایک آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ برتھ ڈے پارٹی ہے؟ ہادی نے ایک نظر پورے ہال کی طرف دیکھا، پھر اپنے اس مغرور دوست کی طرف دیکھا۔ میرا اتنا پیسہ لگ گیا اور تو ابھی بھی خوش نہیں ہے؟ یہ برتھ ڈے پارٹی کم اور ہینس پارٹی زیادہ لگ رہی ہے۔ ہادی نے اب کی بار اپنی ہنسی ہونٹوں میں دباتے ہوئے پوچھا، مطلب اتنی چڑیلوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ہم دوستوں کو بھی تو بلا کر سیلیبریٹ کر سکتے تھے نا؟ یہ مت سمجھیے گا آپ لوگ کہ حدید صاحب لڑکیوں سے اجتناب کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی لاتعداد گرل فرینڈس ہیں، مگر آج جناب کا کسی بات پر موڈ آف تھا، اسی لیے وہ کسی کو بھی لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہادی اپنے صوفے سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور ایک بازو اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے بولا، میری جان، یہ چڑیلے نہیں ہیں، پریاں ہیں پریاں، دیکھو میری پارٹی میں ان کی وجہ سے کتنی رونق لگی ہوئی ہے۔ ہادی اس کے کان کے قریب ہو کر ایسے یہ بات کہہ رہا تھا جیسے کوئی بڑے پتے کی بات بتا رہا ہو۔ مگر یہ پریاں بھی کبھی کبھی اچھی لگتی ہیں، ہر روز نہیں۔ حدید نے سامنے ڈانس فلور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا حدید، چل اٹھ یار، آؤ انجوائے کرتے ہیں، مطلب تھوڑا ڈانس وانس، ہادی ایک آنکھ دبا کر زمائنی انداز میں کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرتا بلکہ اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ڈانس فلور کی طرف لے جانے لگا۔ ہادی، میں نے آج تک تجھ سے بڑا کمینہ کہیں نہیں دیکھا۔ حدید اسے منع کرنے والا تھا کہ آج اس کا موڈ نہیں ہے، مگر اس کے یوں گھسیٹنے پر ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں، اب دیکھ لو، مگر دھیان سے، مجھے نظر نہ لگا دینا، ویسے بھی مجھے لوگوں کی نظر بہت جلدی لگتی ہے۔ اس بات کے دوران ہادی نے ایسی شکل بنائی جیسے اپنا دیدار کروا کر کوئی احسان کر رہا ہو۔ ہادی اپنی بات کہہ کر اسے منہ چڑھا کر وہاں سے فوراً بھاگا تھا۔ حدید تو اس کے نئے نئے ڈرامے روز دیکھتا تھا، ایک منٹ میں رنگ بدلتا تھا ہادی۔ اس کی اس بات پر حدید نے پیچھے سے بلند آواز میں ہر بار کہے جانے والے الفاظ دہرائے۔ یہ منہ اور نظر لگنے کی خوش فہمیاں اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کے پیچھے ڈانس فلور کی طرف لپکا تھا۔ اگلی صبح وہ تقریباً 10 بجے ہوش میں آئی، اپنی نیم وار آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ابھی تک مہندی کے جوڑے میں ہی ملبوس تھی، کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے سائڈ پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو پریشانی سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر فوراً بولی، زہرا کیسی ہو؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، تم ٹھیک ہو؟ میں تائی امی کو بلا کر لاتی ہوں، صبح سے کتنے چکر تمہارے کمرے کے لگا چکی ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی جب زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ کیا میری بارات آ رہی ہے؟ احمد شادی کے لیے مان گئے ہیں نا؟ پپھو نے انہیں شادی کے لیے رضامند کر لیا ہے نا؟ بولو ماہم، تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ ماہم اس کی بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود اس کیفیت کو سوچ کر ہی کانپ رہی تھی۔ وہ احمد کے لیے زہرا کی دیوانگی سے آشنا تھی، وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے کھانے کا پوچھ کر وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ زہرا کے کانوں میں اس ظالم شخص کی آواز گونج رہی تھی۔ زہرا کو اس کا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا جسے اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ وہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے جیسے ان آوازوں کا گلا دبا دینا چاہتی ہو، انہیں روکنا چاہتی ہو، مگر ندارت۔ نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو زہرا پر نظر پڑی۔ اپنی نازوں سے پلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر
ان کا دل دھک سا رہ گیا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس بیڈ پر جا بیٹھیں۔ زہرا جو کہ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر نظریں جمائے گہری سوچ میں مبتلا تھی، اچانک کسی کی موجودگی کے احساس سے اس نے گردن موڑی تو ماں کو دیکھتے ہی جیسے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ فوراً سے اٹھ کر اپنی ماں کے ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لے کر ہذیانی کیفیت میں پوچھنے لگی، امی امی آپ نے احمد سے پوچھا نہیں میرا قصور کیا ہے؟ وہ کیسے ایسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا امی، وہ میری بچپن کی محبت ہے۔ آپ پھپھو سے بات کریں، دیکھنا پھپھو ڈانٹیں گی انہیں، پھر وہ فوراً مان جائیں گے۔ زہرا اپنی ماں کے گلے لگی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ نورین بیگم کو کل جب اس بات کا پتہ چلا تو ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ خاندان میں ہوئی بیٹی کی بدنامی، زہرا کی احمد کے لیے دیوانگی، اس کی حالت وہ اسے کیسے سنبھالے گی، یہ سوچ سوچ کر ہی ان کا دل بیٹھا جاتا۔ وہ اپنے آنسو قابو میں کرتے ہوئے زہرا کے پاس آئی تھیں کہ وہ اسے سنبھال لے گی، لیکن زہرا کا رونا تڑپنا دیکھ کر خود بھی اپنی بیٹی کے نصیب پر رو پڑیں۔ زہرا میری جان چپ ہو جاؤ، ایسے نہیں روتے، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ چپ کر جاؤ زہرا، تم ایسے روگی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو تمہیں دیکھ کر جیتی ہوں نا۔ کیوں امی، کیوں نہیں ہے وہ میرے نصیب میں تو صرف ان سے محبت کرتی ہوں نا، پھر وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ امی میں احمد کے بغیر مر جاؤں گی، آپ پلیز کچھ کریں۔ زہرا اس وقت بالکل بھی ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ نورین بیگم آنسو بہاتی ہوئی اپنی بیٹی کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں اور اس کی قسمت پر سوائے افسوس کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ کمرے میں کھڑکی سے سورج کی روشنی چن کر آ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں پڑے لکڑی کے سنگل بیڈ پر بیٹھی زہرا کی دادی جان، جنہوں نے سر میں درد کی وجہ سے سر پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا۔ سامنے حیدر صاحب اور ان کے ساتھ عادل صاحب بیٹھے اپنے بھتیجے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ہمیشہ سے ہی غصے کا تیز تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا مسلسل اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بولا، ابو مجھے حیرانگی ہے آپ پر، آپ نے پپو کو آخر ایسا کیوں کہا کہ اگر احمد واپس آ جائے تو ہم زہرا کی شادی اس سے کر دیں گے؟ ہماری زہرا کی کوئی عزت ہے؟ ایسے کیسے اس شخص نے 1 منٹ میں میری بہن کو ٹھکرا دیا؟ میں اس کی جان لے لوں گا اگر وہ میرے سامنے بھی آیا۔ اب اگر وہ شخص آ کر زہرا کے قدموں میں گر کر معافی بھی مانگے نا، تو میں تب بھی زہرا کی شادی اس سے نہ کروں۔ لیکن بیٹا تم یہ بھی تو دیکھو نا، جتنی بدنامی زہرا کی خاندان میں ہو چکی ہے، کون کرے گا اس سے شادی؟ ایسے موقعوں پر کوئی لڑکے کا قصور نہیں مانتا، سب لڑکی کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ عادل صاحب نے اپنے بھتیجے کو سمجھانا چاہا، نہیں چاچو، یہ بات تو پکی ہے کہ اب زہرا کی شادی احمد سے کبھی نہیں ہوگی۔ مجھے اس پر کوئی اعتبار نہیں رہا، اور اس سب میں جتنا قصور احمد کا ہے اتنا ہی پپو کا بھی ہے۔ جب اولاد خود سر ہو جائے، اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھے ہی نہ، تو ماں باپ کے سر ایسے ہی شرم سے جھکتے ہیں جیسے آج تمہاری پپو شرمندہ تھی۔ حیدر صاحب نے افسوس سے کہا، نہیں ابو، میں آپ کی بات پر بالکل بھی رضامند نہیں ہوں۔ اگر پپو چاہتی تو یہ سب کچھ روک سکتی تھیں۔ جب وہ کمینہ راضی نہیں تھا تو کیا ضرورت تھی یہ ڈرامہ لگانے کی؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، منگنی ہی ٹوٹتی، مگر یوں شادی میں ہمیں اور زہرا کو پورے خاندان کے سامنے ذلیل تو نہ ہونا پڑتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ارسلان، مجھے نائمہ سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر احمد میرا نواسا ہے تو زہرا میری لاڈوں میں پلی پوتی۔ بس اب میں کسی کی کوئی بات نہ سنوں، ہمارا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نائمہ سے سارے رشتے ناتے وہاں اس کے گھر ہی توڑ آئی تھی۔ اب تم میں سے اگر کسی نے اس سے رابطہ بھی کیا نا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ زہرا کی دادی ایک اصول پسند اور باروب خاتون ہے۔ یہ رشتہ بھی زہرا کی دادی نے ہی طے کیا تھا۔ آج تک خاندان میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی ان کی حکم عدولی کرتا، مگر ان کے اپنے نواسے نے ہی ان کا سر جھکا دیا تھا اپنے خاندان والوں کے سامنے، اور یہ بات ان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھی۔ لیکن اماں، ہماری ایک ہی تو بہن ہے، ہم اس کے بیٹے کے
کیے کی سزا اسے کیسے دے سکتے ہیں؟ عادل صاحب نے ماں کو سمجھانا چاہا۔ دادی جان کے جواب دینے سے پہلے ہی ارسلان بولا، معاف کیجیے گا چاچو، اگر ان سب کی جگہ ماہم ہوتی تو آپ تب کیا کرتے؟ ارسلان کی بات کمرے میں داخل ہوتی ماہم باہو بھی سن چکی تھی، جس سے ماہم کے ہاتھ کانپے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے گرتے گرتے بچی تھی، مگر ہلکی سی آواز پیدا ہونے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ماہم نے ایک شکوہ کناہ نظر ارسلان پر ڈالی اور ٹرے لا کر ٹیبل پر رکھ کر سب کو چائے دینے لگی۔ ارسلان نے اسے ایک نظر دیکھ کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف واپس موڑ لیا تھا۔ اب بس اس گھر میں کوئی بھی یہ قصہ دوبارہ نہیں چھیڑے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر مجھے پتا چلا کہ کوئی میرے فیصلے کے خلاف کیا ہے تو وہ اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ سمجھ گئے ہو نا سب؟ دادی نے انگلی اٹھا کر سب کو وارن کیا تھا اور ان کی اولاد ان کے فیصلے کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زہرا کی شادی ٹوٹے ہوئے آج پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس ہفتے کے دوران اس نے ایک قدم بھی کمرے سے باہر نہیں نکالا۔ اس دوران اس کی امی، ابو، ارسلان، ماہم، گھر کے باقی سب افراد اسے نارمل ہونے، جو ہوا اسے بھول کر آگے بڑھنے کی تلقین کرتے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی اور ہر ایک سے یہی سوال پوچھتی، میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس بات کی سزا ملی ہے؟ زہرا کی منگنی اس کے کزن احمد سے بچپن میں ہوئی تھی، جب زہرا 10 سال کی تھی۔ پہلے پہل یہ منگنی پسندیدگی تک تھی، لیکن جب زہرا کو اپنے رشتے کی سمجھ آئی تو احمد کو ہی اپنے خوابوں خیالوں میں سوچنا، اس سے محبت کرنا زہرا کے لیے فطری تھا۔ احمد پڑھائی میں ہمیشہ سے ہی ٹاپ پر رہا اور زہرا اس کی ذہانت، اس کی پرسنالٹی سے بہت امپریس تھی۔ جب بھی زہرا کو پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوتا تو احمد اسے پڑھاتا۔ زہرا تو اس کی اتنی سی توجہ پر ہی نہال ہو جاتی۔ احمد نے کبھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی اظہار محبت، نہ کوئی خواب دکھائے۔ احمد زہرا سے 4 سال بڑا تھا۔ جب زہرا نے میٹرک کمپلیٹ کیا تو احمد ہائر سٹڈیز کے لیے امریکہ اپنے چاچو کے پاس چلا گیا۔ اس دوران زہرا کی کبھی بھی احمد سے بات نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے احمد کی مصروفیت سمجھتی۔ زہرا کا BA کمپلیٹ ہوئے ابھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے جب پھپھو نے آ کر شادی کی تاریخ مانگی اور بتایا کہ احمد کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور وہ 1 ہفتے میں واپس آ رہا ہے۔ زہرا پھپھو کو بہت پسند تھی، وہ ہر حال میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ زہرا کے پیر تو خوشی سے زمین پر نہیں لگتے تھے۔ جسے اس نے چاہا وہ اسے ملنے جا رہا تھا، مگر قسمت، اللہ کے فیصلے، جس میں ہم انسان دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ آج جو کہ سنڈے تھا، اس لیے حدید اور ہادی شاپنگ کرنے شاپنگ مال آئے ہوئے تھے۔ حدید پچھلے 2 گھنٹے سے ہادی کو لے کر پورا مال گھوم چکا تھا۔ اس دوران ہادی نے اپنی اچھی خاصی شاپنگ کر لی تھی، جبکہ جناب حدید صاحب کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا اور اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مغرور سے انداز میں ہر چیز پر نظر ڈالتا شاپ سے واک آؤٹ کر جاتا، اور ہادی بڑے صبر سے اس کے ساتھ ساتھ ہر شاپ پر جاتا۔ کبھی کوئی ٹی شرٹ لگا کر اس کے ساتھ دیکھتا، کبھی اسے کوئی شرٹ ریک سے نکال کر دیتا، لیکن وہ ایک نظر ڈال کر رکھ دیتا۔ لیکن اب ہادی کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور اس کی برداشت یہی تک تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سارے شاپنگ بیگز حدید کے آگے پھینک دیے اور غصے سے گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ حدید اس کے یوں شاپنگ بیگز پھینکنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا تیرا؟ حدید نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ تو ٹھیک ہے، لیکن تیرا دماغ ضرور خراب ہو گیا ہے، اور یہ جو تیری لمبی ناک ہے نا، جس کے نیچے کچھ آتا ہی نہیں ہے، سدھر جا ورنہ تیرے جیسے اپنی بیویوں سے مار ہی کھایا کرتے ہیں۔ ہادی نے غصے سے اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مستقبل کا نقشہ بھی کھینچا۔ ناک چھوڑو میرا، کچھ پسند آئے گا تو لوں گا نا۔
تیری طرح تو نہیں ہر چیز ہی اٹھا اٹھا کر پیک کروائی جاؤں۔ حدید نے اس کا ہاتھ اپنے ناک سے جھٹکتے ہوئے کہا، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں تیری ماں ہوں، جو اپنے بدتمیز باغی اور اڑیل بیٹے کو ہر دکان پر لے کر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، ہنی یہ ڈریس کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ لے لو، وہ لے لو۔ ہادی نے باقاعدہ عورتوں والی آواز نکال کر اپنی کمر پر ایک ہاتھ رکھے اور دوسرا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے گویا اس کی ماں بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ آہ میری ہادی ماما، یہ کہتے ہوئے حدید کا کہکا مال میں گونجا تھا۔ اسے اس کی یہ ایکٹنگ بہت پسند آئی تھی اور ہادی کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ دفع ہو جا کمینے، تو اس قابل ہی نہیں کہ تیرے ساتھ شاپنگ پر آئے۔ ہادی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح ناراض ہو کر سر جھٹکتا مال سے باہر چلا گیا۔ حدید نے زمین پر پڑے سارے شاپنگ بیگز اٹھائے اور اسے آوازیں دیتا ہوا منانے کی غرض سے اس کے پیچھے لپکا۔ اسے یہ روٹھا ہوا ہادی کسی معصوم بچے کی طرح لگا تھا اور ہادی اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ارسلان مصروف سے انداز میں الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈال رہا تھا اور کافی تھکا تھکا معلوم ہو رہا تھا۔ اس ایک ہفتے میں اگر زہرا تکلیف میں تھی تو سکون کی نیند وہ بھی نہیں سویا تھا۔ زہرا کی یہ حالت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ احمد کو لا کر زہرا کے قدموں میں پھینک دیتا۔ ارسلان ایک بہت ذمہ دار بیٹا اور اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرنے والا بھائی ہے۔ ارسلان کو راولپنڈی سے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور آج اسے ہر حال واپس جانا تھا۔ ارسلان نے MBA کیا ہوا تھا اور راولپنڈی میں ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ پہلے اس کمپنی کی برانچ فیصل آباد میں ہی تھی، لیکن اب 1 سال ہو چکا تھا اس کمپنی کی برانچ کو راولپنڈی شفٹ ہوئے، اس لیے ارسلان اب راولپنڈی میں ہی کمپنی کی طرف سے دیے گئے گھر میں رہتا تھا۔ بیگ پیک کرنے کے بعد الماری سے اپنا ایک سوٹ کیس نکال کر بیڈ پر رکھا اور اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی ماں کو آواز دینے لگا۔ ماہم کچن میں زہرا کے لیے اس کی فیورٹ ڈش بنا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر کچن سے باہر نکلی، اس تک آئی اور آنکھیں نیچے کیے ہوئے ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی، وہ تائی امی تو باہر گئی ہیں کسی کام سے، آپ کو کوئی کام تھا؟ ارسلان بس خاموشی سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ماہم کو ڈرے سہمے انداز میں پوچھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ماہم کو جب کوئی جواب نہ ملا تو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہم نے فوراً واپس نظریں نیچے کر لیں۔ اس کے یوں سر نیچے کرنے پر ارسلان نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، ہاں کام تو تھا تمہاری تائی امی سے، لیکن اب اگر وہ گھر پر نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے خود ہی اپنے کپڑے پریس کرنے پڑیں گے۔ ماہم فوراً اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، لائیے میں کر دیتی ہوں پریس۔ نو اٹس اوکے، خواہ مخواہ ہی تمہیں زحمت ہوگی، مجھے خوشی ہوگی۔ ماہم نے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کر بیڈ پر پڑے اس کے کپڑے اٹھائے اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ ارسلان نے اسے پیچھے سے آواز دی اور چلتا ہوا اس تک آیا۔ سوری۔ ماہم اس کے آواز دینے پر پلٹی نہیں تھی، اس کے سوری کہنے پر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس لیے ارسلان ابھی کل جو دادی کے کمرے میں اس نے چاچو سے ماہم کے بارے میں کہا اس کا ذکر کرنے والا تھا، جب ماہم کو وجہ یاد آئی تو اس کے بولنے سے پہلے ہی بولی، اٹس اوکے، میں آپ کی کسی بات کا مائنڈ نہیں کرتی، اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو فوراً ہی صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ ماہم ہی جانتی تھی کل ارسلان کے منہ سے یہ بات سن کر اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی اور اس نے اپنے آنسو سب کے سامنے کیسے کنٹرول کیے تھے۔ ارسلان اس کی آنکھوں میں آئے آنسو بخوبی دیکھ چکا تھا، لیکن اس سے زیادہ ماہم سے ہمدردی کرنے کی اجازت اس کی انا اس کو نہیں دیتی تھی۔ ایک نکھڑی اور خوبصورت صبح اسلام آباد میں اتری تھی جو ماحول میں ایک سکون طاری کیے ہوئے تھی۔ حدید اٹھ جاؤ میری جان، دیکھو 8 بج رہے ہیں، تم نے یونیورسٹی نہیں جانا، لیٹ ہو جاؤ گے۔ آسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے کمبل اتارا جسے وہ منہ تک اڑائے سو رہا تھا۔ آسیہ بیگم کے کمبل اتارنے پر ہلکا سا کسمسایا اور نیم وار آنکھوں سے اپنے سرہانے کھڑی اپنی ماں کو دیکھا۔ کالے بال جو کہ ماتھے پر بکھرے ہوئے
اپنی گرے آنکھوں میں ہفکی لیے وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آسیہ بیگم کو اپنے بیٹے پر خوب پیار آیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں پر بوسہ دیتی ہوئی پیار سے بولیں، اٹھ جاؤ میری جان، تم خود ہی تو کہتے ہو کہ تم یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاتے ہو، تمہیں ڈانٹ کر اٹھایا کروں، اب پھر خفا کیوں ہو رہے ہو؟ مام، میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، ڈیڈ نے مجھے میری برتھ ڈے پر نئی گاڑی گفٹ کی ہے اور میں اسے اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑا رہا ہوں۔ I can't tell you mom my feelings while driving a car۔ اس دوران حدید کی گرے آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ بس حدید، تمہیں تو گاڑیوں کے خواب آتے رہتے ہیں، ہر برتھ ڈے پر نئے ماڈل کی گاڑی، اور پھر ایک سال میں تمہارا اس گاڑی سے دل بھی بھر جاتا ہے۔ تم نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مطلب کوئی تو پسند ہوگی، مجھ سے کب ملوا رہے ہو؟ اپنی ماں کی بات سن کر حدید ہنسا تھا اور ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کی تھی، جس پر آسیہ بیگم تھوڑا خفا ہوتے ہوئے بولیں، بس میں کچھ نہیں سن رہی حدید، تمہارا ایم فل کمپلیٹ ہوتے ہی میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، 4 دن کبھی اس کے ساتھ تو 4 دن کبھی اس کے ساتھ، کوئی فیصلہ کرو اور مجھے بتاؤ۔ حدید بیڈ سے اٹھ کر اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہوتے ان کے کاندھے پر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے شریر سے لہجے میں بولا، موم، میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گا، لیکن بڑے ہو کر ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اور میں ایک نہیں اکٹھی 4 شادیاں کروں گا، پھر دیکھنا گھر میں کتنی رونق لگے گی۔ ایک بیوی میری اس کمرے میں رہے گی، دوسری اس کمرے میں، سوچے موم کیا مناظر ہوں گے، اور آپ کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ واقعی میں نے اتنا بڑا بچہ کہیں نہیں دیکھا، پتہ نہیں تم کب بڑے ہوگے، اور تمہیں شرم تو نہیں آتی نا، بے غیرت ماں کے سامنے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور ایک دپ اس کی کمر میں رسید کی، چلو اب جلدی فریش ہو کر نیچے آؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ حدید اپنی کمر سے ہلاتا ہوا چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے جی موم کہتا واش روم چلا گیا۔ آج زارا پورے 3 ہفتوں کے بعد اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ باہر صحن میں پڑے پلنگ پر بیٹھی خاموشی سے سامنے لگے پودوں کو دیکھتے ہوئے جانے وہ کون سی سوچوں میں گم تھی۔ ارسلان اسے جانے سے پہلے بہت سمجھا کر گیا تھا کہ اب وہ بالکل بھی نہیں روئے گی، جو ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائے۔ ارسلان جانے کے بعد روز رات کو آفس سے آ کر زہرا سے 1 گھنٹہ فون پر بات کرتا، کبھی اپنے آفس کی کوئی بات بتاتا، کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ وہ اس کا دھیان اس طرف سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا اور اسے بات کرتا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زہرا خاموشی سے اس کی باتیں سنتی اور جواب میں صرف جی یا ہوں کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ زہرا نے اب رونا ختم کر دیا تھا، شاید اس کی آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے تھے، لیکن ایک مستقل خاموشی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ماہم دادی جان کا بازو پکڑے انہیں صحن میں لائی اور زہرا کے پاس ہی پلنگ پر بٹھا دیا۔ دادی جان زہرا کو یوں کھلی فضا میں بیٹھا دیکھ بہت خوش ہوئیں اور پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زہرا میری جان، یہ بالوں کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ ریشم جیسے بال تھے میری گڑیا کے، اب کیا حشر کر لیا ہے بالوں کا؟ جاؤ ماہم، جلدی سے جاؤ اور میرے کمرے سے بادام والا تیل لے کر آؤ، میں اپنی گڑیا کے بالوں میں آج خود تیل لگاؤں گی۔ دادی نے پیار سے زہرا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں دادی جان، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ زہرا نے التجائی انداز میں دادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم نے تیل کی بوتل لا کر دادی جان کو دی اور زہرا کے گرد بازوؤں کا گھیرا بناتی ہوئی پیار سے بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتی زہرا، مجھے تمہیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹتے دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ میری بیسٹ فرینڈ، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ زہرا نے ہلکے سے مسکرا کر ماہم کی طرف دیکھا اور نہیں میں سر ہلایا۔ اچھا چلو، میں خود ہی تمہاری پسند کا کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماہم مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ دادی جان نے اپنی دونوں پوتیوں کا پیار دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ سے ان کے اچھے نصیب اور خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ماہم کے جانے کے بعد زہرا نے خاموشی سے اپنی دادی جان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لیں اور دادی جان اس کے سر پر پیار کرنے لگیں۔
غضب خدا کا اماں جان، آپ کو پتہ ہے کہ احمد نے امریکہ میں ایک امیر ترین لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ روبینہ بیگم بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے نکل کر اپنی ساس کو اطلاع دینے آئی تھیں، جس پر دادی جان کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ زہرا کو دادی جان کی گود میں لیٹے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے اور وہ جاگ رہی تھی۔ احمد کے متعلق اپنی چچی کے منہ سے یہ بات سنتے ہی وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ دادی نے زہرا کو چپ کروانا چاہا، لیکن وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ روبینہ بیگم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے جو کام کرنے آئی ہوں وہ پورا ہو گیا ہو۔ بہو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں احمد کا نام لینے کی، اور وہ بھی زہرا کے سامنے؟ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ آخر یہ آگ لگانے والی عادت تمہاری کب جائے گی؟ دادی نے گرجدار آواز میں بہو کی کلاس لی تھی، اور روبینہ بیگم فوراً ہی معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہوئی بولیں، نہیں اماں جان، قسم لے لیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو خبر سن کر مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، اس لیے فوراً آپ کو بتانے آ گئی۔ آپ کہیں تو پیر پکڑ کر آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ ہمارا نائمہ اور اس کی اولاد سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آئندہ اگر میں نے تمہاری زبان پر اس گھر کا ذکر بھی سنا نا، تو تمہیں بھی اس گھر سے چلتا کروں گی۔ دادی نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے روبینہ بیگم کی طبیعت صاف کی تھی۔ جی اماں، میں آپ کو اب شکایت کا موقع کبھی نہیں دوں گی۔ بڑی مہربانی، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، کہتے ہی روبینہ بیگم فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔